वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया साहिवाल की। जो इब्तिदाई JIT रिपोर्ट थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को पेश कर दी है और उसके कुछ अरसे के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो वज़ीर हैं पंजाब कैबिनेट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर क़ानून राजा बशारत साहब ने हमें बताया कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर सिफारिशात की गई हैं कि 5 पुलिस ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया जाए और उनको ओहदों से भी हटाया जाए। इनके अंदर DPO और DIG साहिवाल शामिल हैं और इसके साथ साथ एडिशनल IG CTD को भी के बारे में भी यही रिकमेंडेशन है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो 5 एहलकार इस इनकाउंटर में जिनका हाथ था उनका जो केस है वो ATC में चलाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से एक इन कैमरा ब्रीफिंग की जाएगी मीडिया के हवाले से, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फैमिली कत्ल हुई है वो बिल्कुल बेगुनाह थी, मगर शायद ज़ीशान के हवाले से अभी भी कुछ सवालात हैं, मगर ये सारी तफसीलात उन्होंने कहा कुछ ना कुछ जो वो इन कैमरा ब्रीफिंग होगी उसमें पेश की जाएगी। जी जाहिद साहब, तो आपका ख्याल है कि ये जो JIT की इनिशियल रिकमेंडेशंस हैं, अभी तफसील तो हमें मालूम नहीं है, बट ये इज़ इट इनफ, जिसको हम और क्या कह सकते हैं कि ये काफ़ी रिएक्शन है कंसिडरिंग जो वाक़या था और उसके बाद जिस किस्म का रिएक्शन आया उस वाक़े पे? देखिए, एक तो आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये कि ऐसा वाक़या था, ऐसा सानिया था कि उस पर कार्रवाई करना लाजमी थी और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जल्दी कार्रवाई की है। कुछ शुरू में जो इनके हिकअप्स थे, कुछ उन्होंने कन्फ्यूजन जो फैलाई, बाज़ बयानात भी आए कंट्रोवर्शियल टाइप के या कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात थे, उसकी वजह से कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हुई थी और मेरे ख्याल उनका खुद एक जो PTI गवर्नमेंट का ठीक है इंटेंशन सही होंगे, वो चाहते थे कि इस किस्म की जो कार्रवाई उसका सद्देबाब भी किया जाए, लेकिन जिस तरह से जो है शुरू के बयानात थे उससे अच्छा असर नहीं गया था। अब JIT बनी है, JIT एक हमारे मुल्क के अब एक रिचुअल सा हो गया है कि किसी भी मसले पे एक JIT बन तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत रिवायती सा रिएक्शन था जो हर हुकूमत का होता है ऐसे किसी भी वाक़े पे जो इतना बड़ा वाक़या हो जिसके ऊपर बहुत सारा रिएक्शन आए? मेरा ख्याल ये कि ये बात बहुत सारी इस किस्म की कार्रवाइयाँ तो हमारे सबसे पहले यही होता है कि हेड रोल करते हैं और सबसे पहले जो है जो लोग इसके बराह जिनका ताल्लुक़ होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। तो ये जो एक प्रिडिक्टेबल कार्रवाई थी जो कि अभी ऐलान की गई है, जो रिकमेंडेशन है, इससे यानी अगर इससे कम कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन असल मसला जो वहीं का वहीं रहता है। बट जाहिद साहब, जस्ट अ क्विक एडिशन हियर, जो वज़ीर क़ानून थे उन्होंने साथ में ये भी क्लेम किया कि दिस ऐसे वाक़े के बाद इतना क्विक रिएक्शन पहली दफ़े तारीख़ में उन्होंने कहा किसी पंजाब हुकूमत से आया हो। तारीख़ का तो पता नहीं है, हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि कार्रवाई की गई है, जलवाई की गई, लेकिन अभी पूरी तरह कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन असल ये अभी तो रिकमेंडेशन आई है, हाँ। क्योंकि ये करना था, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था। लेकिन एक और चीज़ भी आती है कि असल मसला जो आएगा वो ये है कि सिर्फ कुछ लोगों को हटाए जाने से क्या मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत पुराना मसला चला आ रहा है। यहाँ पे जो है पहला वाक़या नहीं था जुडिशल किलिंग का, इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। शायद ये था कि इससे ज़्यादा अंदोजनाक शायद नहीं हुआ हो, जिसमें पूरा ख़ानदान जो है उसको गोली का निशाना बन गया था। लेकिन इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रही हैं। जब अगर आप ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है मर्डर्स हुए हैं 2012 से लेके 2018 तक। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी बड़ी तादाद में, और उसमें 12 ऐसे हैं माइनर्स हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो पाकिस्तान का असल मसला जो बन के आता है वो यही है कि जो है हमारा जो तरीक़ेकार हो गया है, जो एक लिहाज से सो कॉल ये इनकाउंटर्स होते हैं, जिसको बड़ा सराहा भी जाता रहा है कि इस ज़रिए जो है हमने अमन भी कायम कर लिया, तो वो जो है उसके मुताबिक भी जायज़ा अगर नहीं लेंगे तो इस किस्म के वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं। बट जाहिद साहब, इसमें मसला तो फिर वही आता है ना कि ये जो कार्रवाई फिर की है ये तो अभी सिर्फ प्रेशर जो था उसकी वजह से है। हमें कोई पता नहीं है कि ये, जैसे आपने कहा, रिकमेंडेशंस है, वी डोंट नो वेयर दे विल गो, ये इन पे इम्प्लीमेंटेशन होती भी है कि नहीं होती। फिर वही एक दफ़ा हमेशा ऐसे इश्यूज़ में होता है कि जब एक दफ़े व्हेन द डस्ट सेटल्स, लोग भूल जाते हैं, यही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ये कोर्ट चले जाते हैं, ये रीइंस्टेट भी हो जाते हैं। असल बात तो वही है कि हमने जो ये एक सिस्टम पूरा सेटअप कर लिया है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का, जो एक कल्चर बन गया है, उसको तब्दील कर सकते हैं हम एक, और क्या दूसरा एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां अभी तक चाहे रियासत हो चाहे मुआशरा हो, सबके ख्याल में दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा इशू है,
اور اس کے اندر there is this attitude کہ turn a blind eye, کیونکہ اس کے علاوہ ہم سے پرابلم حل نہیں ہوگا. کتنے واقعات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں خبر آتی ہے دوسرے دن کہ جی وہاں اتنے دہشت گرد مارے گئے, اور there's no reaction, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی یہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں شاید ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کارروائی. جب میں بات کر رہا ہوں 3000, تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے جو ہے وہ پبلک اس میں آؤٹ کرائی ہوئی ہے. سوائے 2 یا 3 ایسے کیسز ہمیں ملتے ہیں جس میں پبلک کا ریاکشن ہوا. نقیب اللہ کا پیچھے تھا اور ایک کا. لیکن وہی بات آتی ہے کہ نقیب اللہ کا تو بہت ہی ایک اندودناک اس لیے واقعہ تھا کہ وہ کسٹوڈیل کلنگ تھی. یعنی ایک بندے کو آپ نے اٹھایا, اس کا تعلق کوئی بھی نہیں تھا, اور اس کو جا کے مار کے آپ نے اعلان کر دیا کہ وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا. تو اس کا زاہد صاحب سوری ٹو بات آپ کی کاٹوں, بٹ وہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے اور واقعات بھی ایسے ہی ہو یہاں, تو کیونکہ اگین شور مچا تو ہمیں پتا چلا کہ صرف 2 واقعات یہاں پہ سامنے آئے ہیں. ایک یہ واقعہ ہوا ہے جس کی پبلک کے سامنے ہوا تھا, جہاں پہ پھر آپ کی ویڈیوز بھی آ گئیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اتنا دردناک واقعہ تھا کہ اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور دوسرا نقیب اللہ کا. لیکن مجھے بتائیے کہ باقی 3000 سے زیادہ کیسز تھے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں سب انوسنٹ ہوں گے, یقینی طور پہ ایسے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے جن کا کوئی تعلق جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے جب آپ کی یقینی طور پہ یہاں پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس ملک کو جو ہے ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک وقت میں تو ایگزسٹینشیل تھریٹ آپ کا تھا, تو اس میں جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ابہام پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے ٹیررزم کو پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب تک عوام کا اعتماد بھی نہیں ہوگا تو آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. تو پھر دین وی آر بیک ٹو دا فرسٹ کوسچن وچ از کہ ایسا جب مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایک ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے, وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوتا, اس سے ایک ٹرینڈ جو ہے جو ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس واقعے کو ایڈریس کرنا ہے, اس وقت جو غصہ ہے, غم و غصہ ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, کارروائی کرنی ہے تاکہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے, یا ہم نے لانگ ٹرم جو ایک کلچر بنا دیا ہم نے اس کو حل کرنا ہے, اور اگر جو دوسرا ہے کہ کلچر کو ختم کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں چیز کرنی ہے. ایک تو یقینی بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں اس واقعے کے, ان کو بھی خلاف کارروائی کرنی ضروری ہے تاکہ ایک سبق ملتا ہے لوگوں کو کہ آئندہ وہ سوچیں کہ یہ کارروائی اس طرح سے. لیکن سب سے بنیاد یہ ہے کہ جب تک آپ بیسک ریفارم لے کے نہیں آئیں گے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. یہ دوبارہ بھی اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. جو ہمارے لوگوں کو ٹریننگ ہوتی ہے, جیسے کسی نے لکھا ہے, صحیح کہا ہے کہ ملٹرائزیشن آف پولیسنگ یہ ایک مسئلہ بن کے آ گیا ہے جب سے اس ملک کے اندر جو ٹیررزم کا, اور یہ پاکستان کی بات نہیں, بٹ انکاؤنٹرز تو ہمارے جو ہے نا وہ بہت پرانا ایک حصہ ہے پولیس کا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 9/11 کے بعد شروع ہوئے. دیکھیں نا انکاؤنٹرز کی تو 2 قسم کے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں. ایک تو لوگ جو ہیں حکومتیں ہوتی ہیں, وہ ایک آسان ترین راستہ ہوتا ہے کہ کرمنلز ہیں ان کو مار دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. لیکن یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے نام پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, وہ جو ہے پچھلے 4-5 سال سے زیادہ ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے انکاؤنٹرز نہیں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1990s میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے تھے. زاہد صاحب ہمارے ساتھ گورنر پنجاب موجود ہیں, چودھری محمد سرور صاحب. جی گورنر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. سر, تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ کی آج پنجاب حکومت نے JIT کی جو انیشل رپورٹ آئی ہے اس کی ریکمنڈیشنز پریس کے ساتھ شیئر کی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں کہ جو اقدامات انہوں نے اناؤنس کیے ہیں آپ کے خیال میں وہ کیا کافی ہیں اس وقت پہ؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس فیملی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے اور میں نے قوم کو یقین دلایا تھا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ within 3 days JID کی رپورٹ آئی ہے اور ہم نے فائنل رپورٹ کا انتظار نہیں کیا. انیشل جو ان کی رپورٹ ہے اس کو
دیکھ کر ہم نے ایڈیشنل آئی جی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، ڈی آئی جی کو سی ٹی ڈی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، ایس ایس پی جو ہے اس کو معطل کر دیا ہے، ڈی ایس پی جو ہے سی ٹی ڈی اس کو معطل کر دیا ہے، اور 5 اہلکاروں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سپیڈی جسٹس جو ہے شاید دنیا میں اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ لیکن گورنر صاحب یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک قسم کے جو ہے یہ فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہوں گے؟ کیونکہ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک یقین طور پہ بہت ہی سانحہ تھا، بڑا سانحہ تھا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی جن لوگوں نے کیا، لیکن یہ جو ہے آپ جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، وہ تو کافی عرصے سے وہاں موجود ہے، اس کے لیے کیا تدارک کریں گے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو؟ پولیس ریفارم کر رہے ہیں آپ یا؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں، جو بیچارے شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان کے انصاف اس وقت ملے گا جب جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے اور ان کو سزا ملے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم نے جو ایکشن لیا ہے اس کو ہم پرسیو کریں، اس کو پراپر طریقے سے پراسیکیوٹ کریں، اور جن لوگوں نے یہ ظلم اور بربریت کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دے، تاکہ لیکن اگلا قدم کیا ہوگا؟ ذرا میری عرض سن لیں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بن سکے کہ آئندہ اگر ایسے قسم کے جو ہیں حالات ہوں تو ان میں پولیس کو بہت محتاط طریقہ جو ہے اختیار کرنا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ایک تو پہلا مقصد ہوتا ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا دی جائے، اور اس سے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے کہ آئندہ تاکہ کوئی پاکستانی شہری جو ہے اس قسم کے ظلم اور ستم کا جو ہے وہ شکار جو ہے وہ نہ ہو۔ اس قسم کی صفاقی جو ہے کم از کم لوگ جو ہیں پولیس سے مہذب معاشرے میں توقع نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پولیس میں بہت اوور ڈیو ہیں ریفارمز، اور یہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم اپنے جلسوں میں بھی کہتے تھے، ہم جب لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ ہم پولیس جو ہے اس میں ریفارم جو ہیں لے کے آئیں گے، اور پولیس کو قانون کی جو حکمرانی ہے وہ کرنی پڑے گی۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 70 سالوں سے ہم پولیس میں ریفارمز اس لیے نہیں لا سکے ہیں۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک میرا اس بات پہ پیشنیٹلی ایمان ہے کہ جب تک ہم ان اداروں کو غیر سیاسی نہیں بنائیں گے، جب تک ان اداروں کو با اختیار نہیں کریں گے، جب تک ان اداروں پہ پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے اور جو زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو ڈسمس نہیں کریں گے، پاکستان کا ایک ڈیلیما یہ بھی ہے تو گورنر صاحب یہ چیک اینڈ بیلنس آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جو غیر سیاسی پولیس ہے وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی سے اگری کرتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، مگر پولیس کو صرف غیر سیاسی بنانے سے انکاؤنٹرز ختم نہیں ہوں گے۔ انکاؤنٹرز ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور اقدامات بھی لینے پڑیں گے۔ آپ نے چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کی، وہ کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے، ان کو با اختیار بنانا ہے، اور ان کے معاملات میں ہم نے عمل دخل جو ہے وہ نہیں دینا ہے، اور اس کے بعد ان کی شفافیت جو ہے ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو۔ دیکھیں 2 طرح کے ہیں واقعات، ایک دہشت گردی کے واقعات ہیں، پولیس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی سے کیسے نپٹنا ہے، پھر انہوں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، پھر انہوں نے تھانوں میں انصاف جو ہے وہ لوگوں کو دینا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جب پولیس کو غیر سیاسی بنا دیا گیا اور پولیٹیکل عمل دخل ختم ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اس میں جس طریقے سے ہم ریفارم لے کے آئے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح اعلان کیا ہے، اگرچہ وہ بیرونی دورے پہ ہیں، لیکن وہاں سے بھی ان کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آیا ہے کہ ہم بہت جلد پولیس میں ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن گورنر صاحب یہ تو بات جو تھی جب حکومت آئی تھی آپ کی پی ٹی آئی کی پنجاب میں، تو سب سے شروع میں یہی بات کی گئی تھی، ایک ریفارم کمیشن بھی بنایا گیا تھا پولیس کا،
لیکن اب تک ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی طرف کوئی جو ہے پیش قدمی کی گئی ہو. یعنی یہ باتیں تو ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی منشور میں بھی تھا, لیکن لگتا نہیں ہے کہ پنجاب میں ابھی تک کوئی اس قسم کی طرف پیش رفت کی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ راتوں رات تبدیلی آ جائے گی, لیکن اب تک کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ اس پہ جو ہے یہ ریفارم کی جا سکے؟ میں عرض کروں کہ آپ نے بات درست کی ہے. جو بات میں کہنے والا تھا, مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ کہی ہے کہ راتوں رات تبدیلی نہیں آ سکتی. جو 70 سال کی خرابیاں ہیں اداروں میں ہیں, کرپشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس کے وجہ سے ہمارے ادارے جو ہیں بدقسمتی سے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے 3 دن سے میں جو لوگوں کے میسیجز مجھے آ رہے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, ہمارے پاکستانی بھائیوں سے, پاکستان سے, تو اب ہمارے کوئی اعتماد ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہم پہ کہ ہم باقاعدہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے. جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا دلوائیں گے. تو ہمیں اپنے اداروں کی انٹیگریٹی جو ہے اس کو بنانا ہے. جو وہ اچھا کام کرتے ہیں اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے, ان کو اس کی شاباش بھی دینی ہے. جو غلط کرتے ہیں ان کو سزا بھی دینی ہے. لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں اور اداروں کو اکاؤنٹیبل بنائیں. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے اس ثانیے پہ. اسٹے ود اس. سرد خانے میں ڈالنا ہو JIT بنا دو. اس واقعے کے بعد ان کو والنٹیرلی استعفیٰ دینا چاہیے. پہلے خون سے ہولی کھیلی گئی, میسیکر کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولا گیا. آج بھی راؤ انوار دندناتا پھر رہا ہے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری ہے سانحہ ساہیوال کے حوالے سے. اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہے کہ PTI حکومت کے جو پولیس ریفارمز ہیں اور پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے. PTI پاور میں آئی اس وعدے پہ کہ وہ پولیس اور باقی اداروں کو ریفارم کرے گی, مگر پچھلے 5-6 مہینے پہ اس ایشو پہ کچھ زیادہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. یہ بھی ایک ایشو ہے جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. اور دوسرا, پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ریاض فتیانہ صاحب سے, جو سینئر رہنما ہیں PTI کے اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ریاض صاحب, تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بہت تنقید ہو رہی ہے اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب ایک کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہیں کہ نہیں, ان سے کیا پنجاب چل سکتا ہے. ان سارے ایشوز کے بارے میں PTI کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک راتوں رات واقعہ نہیں ہوا, یہ پچھلے کئی ڈیکیڈز کا تسلسل ہے. جو پنجاب کی جو پولیس ہے اس کی ریکروٹمنٹ ہوئی, ان کی ٹریننگ ہوئی, ان میں جو کلچر ڈیولپ کیا گیا, اس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا اس کا آپ کے سامنے ہے. یہ جو CTD ہے, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بھی پچھلے دور جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس دور میں قائم کیا گیا تھا. اس کی ساری ریکروٹمنٹ اس دور میں ہوئی, ان کی ٹریننگ اس دور میں ہوئی, ان کا کریکٹر کی ڈیولپمنٹ اس دور میں ہوئی. اس میں PTI براہ راست کسی بھی لحاظ سے ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جا سکتی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے, وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا, وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیا, وزیر اعلیٰ صاحب خود موقع پہ پہنچے, 2 کروڑ روپے ان کے خاندان کو معاوضہ ادا کیا گیا اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس کی رپورٹ آج آ گئی. اس کی رپورٹ کی روشنی میں فل فور مقدمہ درج ہو گیا. تھانہ یوسف والا میں جو مقتول ہیں اس کے بھائی جلیل صاحب, ان کی مدعیت میں آج مقدمہ درج ہوا ہے, مقدمہ نمبر 33/19. اس میں سیکشن مقدمہ قتل کیا گیا سیکشن 302 اور 780A بھی اس میں لگایا. 780A جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ,
اس کے نتیجے میں 16 افراد کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، نامزد مقدمہ ہے۔ اصل بات یہ دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں، ایک منٹ۔ 16 میں سے 10 ان یونیفارم تھے، 6 ان میں غیر یونیفارم سادہ کپڑوں میں تھے، اور یہ سارے لاہور سے ان کو چیز کرتے ہوئے جیسے بھی پہنچے، ساری لاہور پولیس ہے یہ۔ تو اب آپ کو جانتے ہیں کہ لاہور کی پولیس کی شروع سے ہی ایک کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک نون لیگ کی حکومت نے بھرتی کی ہے وہاں پہ، یہ انہی کا سارا دیا۔ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت نے آرڈر نہیں دیا تھا، یہاں تک صحیح ہے، اور یہ پورا کلچر بھی پولیس کا پہلے سے موجود ہے، لیکن جو اصل جو چیز آتی ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت پہ، پنجاب کے خاص طور پہ، وہ یہ تھی کہ وزراء کی طرف سے جو کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹ آتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک غلط فہمی اور بڑھتی گئی، کنفیوژن جو ہوا، اور اس کے بعد یہ چیزیں اور خراب ہوئی۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب یہ گورنر آپ کے وہاں پہ یہ بیان دیں کہ جو ہے یہ غلط وقت پہ یہ لوگ وہاں پہ تھے، یا یہ کہنا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا ہے، تو اس سے تو خود جو حکومت کی طرف سے جو ڈیمیج کنٹرول یا جس چیز کو سنبھالا کرنا ہے اس میں تو ناکام رہی حکومت۔ دیکھیں، میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ وزراء صاحبان کو فوری بیانات دینے کی بجائے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی فائنڈنگ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بالکل ڈٹرمن تھے کہ جو کچھ ہوا برا ہوا۔ ہمارے وزیر مملکت جو مرکز میں ہے شہریار افریدی صاحب نے یہ بات آن فلور آف ہاؤس کہی، اور پوری پی ٹی آئی گورنمنٹ اس بات پہ یکساں تھی کہ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ مت دیکھیں کہ وہ سرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسرا ہے، ایک پاکستان کا شہری۔ برے والا میرے حلقہ انتخاب کمالیہ سے کوئی 45 منٹ ڈرائیو پر ہے، یہ پورا علاقہ میں جانتا ہوں، اور وہ جتنے مقتولین 3 ہیں، میاں بیوی، اب 45-46 سال کے وہ مقتول ہیں، ان کی بیگم 37 سال کی ہے، بیٹی ان کی 12 سال کی ہے ریبا، اور اس پہ یقین جانیں ہم سب لوگ بہت دکھی ہیں، اور پی ٹی آئی کا ہر ورکر ہو یا پاکستانی شہری ہو یا باقی جماعتوں میں اس میں ایشو نہیں ہے پارٹی کا، ایشو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور غلط ہوا۔ اس پہ گورنمنٹ نے کوئی قطعی طور پر ملزموں کو کور دینے کی کوشش نہیں کی کہ جو مورال ڈاؤن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ کی بات صحیح کہ کور دینے کی بات نہیں کی، لیکن جیسے آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ ایک کلچر یہاں پہ موجود ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے جس کو اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوتے رہے، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں ٹکتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پولیس ریفارم کرے گی۔ دیکھیں، اس کلچر کو تبدیل کرنے والی بات ہے، وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کچھ ابھی تک 5 مہینے ہو چکے ہیں، کوئی اس کی طرف جو ہے کوئی پہل قدمی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جی دیکھیں، میری بات سنیں، گزارش یہ ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، پہلا واقعہ نہیں ہوا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو واقعہ ہوا سارے دنیا نے اس کو دیکھا پچھلے دور حکومت میں۔ آپ دیکھیں سندھ میں نقیب محسود کو جس طریقے سے قتل کیا گیا پولیس کے ہاتھوں، وہ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار تھی۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے میں جب انسانی حقوق کا چیئرمین تھا قومی اسمبلی میں، تو اخروٹ آباد کوئٹہ میں 5 غیر ملکی، ایک رشین اور 4 چیچن، ان کو دہشت گرد قرار دے کر مار دیا گیا، جس پہ میں نے نوٹس لیا اور اس نتیجے میں بڑا سخت ایکشن ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اے این پی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، ہزارہ صوبہ بناؤ تحریک پر ایبٹ آباد میں 7 افراد کو سر میں گولی مار کر ان کے مظاہرے کو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم اب ہر بات پہ آپ سے اگری کریں، مگر ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو روکیں گے کیسے، مطلب کہ ہمیں اس وقت کس قسم کا ریفارم چاہیے۔ ہم سب بات کرتے ہیں ریفارم کی، مگر شاید ہمیں یہ بھی اب سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے سیاستدانوں سے اور اسپیشلی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان سے یہ امید کریں کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ ریفارم کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ پولیس کو ریفارم کرنا ہے، یہ تو اب کافی نہیں ہے۔ جیسے آج بھی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہم سب کہتے ہیں وہ پولیس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ہے، مگر یہ جو واقعہ ہے، جتنے بھی واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا، کیا ہم یہ سچ مچ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس نکال دیں گے، مگر جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر مگر پولیس کا ایک کلچر ہے، ان کی ایک ٹریننگ ہے، تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم بھی کر دیں گے تو راتوں رات وہ کلچر تو غائب نہیں ہو جائے گا۔ جی آپ کی بات درست ہے۔ which direction will you take خیبر it? پختونخوا میں ہماری حکومت نے یہ اقدام کیا، وہاں پہ اس میں سے سیاسی مداخلت ختم کی، ان کی ریکروٹمنٹ پروسیس ٹرانسپیرنٹ کیا، ان کی ٹریننگ بہتر کی، ان کا کلچر ڈیولپ کیا، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہاں آج بہتر پولیس ہے خیبر پختونخوا کی۔ اس کے نتیجے میں پنجاب کی اصل 2/3 میجورٹی لے کر پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی۔ پنجاب کا جہاں تعلق ہے، پنجاب میں سال سے پچھلے دیکھیں 3 ڈیکیڈ سے 30 سال سے
نون لیگ کی حکومت چلی آ رہی تسلسل ہے 1985 سے لے کر آج تک، سوائے ایک آدھ بریک کے۔ موسٹلی پولیس ان کی بھرتی شدہ ہے، موسٹلی گلو بٹ انہوں نے بھرتی کیے تھے پولیس میں، جو کہ اپنے کبھی کبھی اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ سدھاریں گے اس کو یا نہیں؟ اس میں میں عرض کرتا ہوں، اس میں ہم ڈٹرمن ہیں۔ ہم نمبر 1 اس میں پولیس کی ریکروٹمنٹ آن میرٹ اور پروفیشنلزم کو میچور، ہم پولیس میں پروفیشنلزم کو میچور کر رہے ہیں، اسٹیبلش کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں سیاسی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمبر 3 ہم پوسٹنگ ٹرانسفر میں کوشش کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ سارے افیسران کی تقرری کی جائے، پسند ناپسند پر نہیں۔ 4 ہم ریکروٹمنٹ اب بہت بڑے پیمانے میں کرنے والے ہیں جس کو پیورلی میرٹ پہ ہوگی، اور ایسے لوگوں کو ہم سائیکولوجیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی لیں گے، جدید طریقے بھی اپنائیں گے کہ وہ کرمنل لوگ پولیس میں نہ داخل ہو جائیں جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہم بہت بہتر سائنٹیفک انداز میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں کہ کردار سازی پہ توجہ دیں گے تاکہ یہ وہاں سے صحیح سمارٹ پولیس آفیسر بن کے نکلیں، وہ کرمنل بن کے نہ نکلیں۔ اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، لیکن آپ کو میں ایشور کرتا ہوں آن بیہاف آف دا گورنمنٹ، میں خود بھی چیئرمین ہوں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف، تو ہم تو چاہتے ہیں قانون کی حاکمیت ہو، جی بالکل، سب کے لیے ایک جیسا بہت قانون ہو۔ شکریہ ریاض صاحب، آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں ایاز وزیر صاحب سے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے۔ جی ایاز وزیر صاحب، تو آپ کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے امریکنز بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے افغان طالبان پہ پریشر ڈالنا شاید کم کر دیا ہے کہ وہ کابل حکومت سے بات کریں۔ جی ظاہر بات ہے، جب طالبان یہاں نہیں ملے اسلام آباد میں تو ایک امپریشن تو یہ ہوا کہ گویا دونوں اپنے اپنے راستے پہ چلے گئے، لیکن دونوں دوحہ میں پھر بیٹھ گئے، تو گویا وہی بات ہوئی جو طالبان نے کہی۔ پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ امریکنز بھی بہت جلدی میں ہیں اور یہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ اگر شرائط مانتے چلے جا رہے ہیں افغان طالبان کی اور گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی بہت جلدی میں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے نا، دیکھیں اس میں اتنا آسان نہیں ہے جیسے صرف امریکہ اور طالبان کل کے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے عارفہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے امریکہ پیچھے ہٹی، لیکن کس طرح سے افغان حکومت کو وہ آن بورڈ لے گی ان تمام اگر کمپرومائز کرنے کے بعد؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ خلیل زاد صاحب اپنا ہوم ورک صحیح نہیں کر کے آئے تھے، صرف امریکن سائیڈ والا ہوم ورک اس نے ضرور کیا تھا، ٹھیک ہے، جو وہاں سے جیب میں پروپوزل اپنے حساب سے ڈالی تھی کہ وہ جا کے بس ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا۔ طالبان کے بارے میں اس کا ہوم ورک صحیح نہیں ہوا تھا، طالبان کے ساتھ بات چیت کیسی کرنی ہے، کیسے آگے چلانے، نو ڈاؤٹ وہ افغانی ہے اوریجنلی، لیکن عرصہ ہوا باہر بیٹھا ہے طالبان، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی جتنی توقع کی جاتی تھی، تو انہوں نے اپنے امریکہ والا پروپوزل تو جلدی ڈال دیا۔ ان کو جلدی آپ نے بات کی، جلدی کی بات عرض کر لوں کہ ایک تو افغانستان کے اندر پریزیڈنشل الیکشن جولائی میں اب ہونے، اپریل سے صرف تھوڑے پیچھے کر لیے، تو دوسرے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جلدی میں ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے امریکہ کے اندر اپنا راستہ ہموار کر لے۔ اس نے وعدے کیے تھے الیکشن میں کہ میں فوج واپس بلاؤں گا، امریکہ فوکس ہوگا، یہاں پہ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، 1 ٹریلین تو ابھی تک خرچ کر لیے، تو باقی کیوں غیر ضروری اس لیکن اس میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ ٹرمپ کی یہی ہے کہ انہوں نے فوج کو واپس بلا لیا۔ یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے نعرہ ہوتا ہے الیکشن میں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو واپس بلا لیا، لیکن ایک چیز سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ اس وقت جو کابل حکومت، جیسے خلیل زاد صاحب نے کہا تھا کہ افغان پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے کوئی حل نکل آئے گا، یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ غنی کی جو تقاریر تھی، اگر آپ نے دیکھی ہوگی جنیوا میں بھی کانفرنس جو ہوئی تھی چند ماہ پہلے، تو انہوں نے 2 چیزیں کہی تھی جو کہ کمپلیٹلی کانٹرڈکٹری ہے جو کہ امریکنز کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت وقت لگے گا، 5 سال کا وقت لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے تو وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ الیکشن کے بعد آئے گی، تو یہ اتنا بڑا فرق جو ہے اس کو کس طرح سے دور کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں فرق تو خیر بہت بڑا ہے، اس کو دور کرنا وقت لگے گا، اتنی 1-2 میٹنگ میں تو نہیں سنا ہے، ان کی 12-13 میٹنگیں ابھی تک ہو گئی ہے، ایلس ویلز اور خلیل زاد کو ملا کے سب امریکن کے ساتھ جو ہوئی ہے، لیکن افغان گورنمنٹ کو میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ آن بورڈ تب لیں گے جب طالبان اور امریکہ کی
بڑی بڑی چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو جائے، کب امریکن یا فارن فورسز نکلیں گے، کب ان کے قیدی طالبانوں کو رہا کریں گے، ان سے وہ بلیک لسٹ ہٹا لیں. اسی طرح امریکہ بھی ان سے سیز فائر کی بات، اور بھی قیدی ایک آدھ ہے ان کے امریکن ان کے پاس، اور جو باتیں ان کی ہے ان پہ اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں باقی چیزوں کے لیے طالبان کا افغان حکومت کے ملے بغیر آگے گاڑی چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ دونوں نے الیکشن سے پہلے جو جولائی میں افغانستان میں ہونے، اگر کوئی فارمولہ طے کرنا ہے تو اسے پہلے لیکن کرنا. الیکشن تو آلریڈی پوسٹ پون ہو رہا ہے نہ وہ جولائی تک ہے. جولائی تو ایاز وزیر صاحب، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 2 فیزز کی آپ بات کریں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امریکنز اور افغان طالبان کے اندر موٹے موٹے ایشوز پہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد افغان طالبان اور کابل حکومت. کیا یہ پاسبل ہے کہ افغان طالبان اور امریکنز کے درمیان جب موٹے موٹے ایشوز طے ہو جائیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دن تنگ آ جائیں اور وہ فورسز ودرا کر لیں، اور وہ جو یہ سیکنڈ فیز ہے جس کی آپ بات کریں کہ افغان طالبان اور کابل حکومت میں کوئی فیصلہ ہو، اس سے پہلے وہ کہ ہمارے لڑکے تو گھر آ رہے ہیں، اب یہ جانے اور افغانستان جانے. اگر ہو جائے جس کی کچھ لوگ یہی خدشہ ظاہر کرتے، کیونکہ ہمارا تو تجربہ پرانا یہی ہے کہ امریکہ اگر آسان نہیں ہوگا اس دفعہ. امریکہ اگر یہاں سے اسی طرح منہ اٹھا کے چلا جائے تو افغانستان تو جلے گا، اس پہ آگ تو لگ ہی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی. پاکستان کہاں بچے گا؟ یہ لڑائی آپ تک آ جائے گی، آپ کا سی پیک سیریسلی انڈر تھریٹ ہو جائے گا. تو وہ امریکہ کے مفاد میں ہے. اگر اس طرف دیکھنا ہے، وہ شیطانی اینگل سے دیکھنا ہے، تو دیٹ از ان دی لانگر انٹرسٹ آف امریکہ. وہ سی پیک کے خلاف ہے، ہندوستان بھی اس کے خلاف ہے. تو افغانستان میں آگ لگ جائے، آپ کے فاٹا میں، کے پی میں، بلوچستان میں آگ لگ جائے، بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.